बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की आवाज़। पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर नाज़रीन का देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज़्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया और बहुत मेहरबानी। चंद बहुत ज़बरदस्त पेट्रन्स नए आ रहे हैं, ख़ास तौर पे मुझे जब सज़ा हुई है उसके बाद, तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपका नाम नहीं ले सकता लेकिन आपको पता है कौन है। बड़ी मेहरबानी आपकी और इसी वजह से मैं अल्लाह सुब्हाना तआला से दुआ माँगता हूँ कि ऐ मेरे रब, मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़ुबान की किरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें और लोग मेरी बात समझ रहे हैं। नाज़रीन, आज मैं चंद ऐसे पहलुओं पे बात करना चाहता हूँ जिससे मेरी थोड़ी-सी ज़ात से मुंसलिक है, लेकिन उसका जो पाकिस्तान का सियासी मंज़रनामा है उसके ऊपर, उससे भी उसका ताल्लुक है। चूँकि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मुझे मेरा अपना मुद्दा आपके सामने पेश करना है। 3 बातें मैंने आपके सामने करनी है। एक बात करनी है कि जो कि शेर अफ़ज़ल मरवत के मुतालिक जो एक कंट्रोवर्सी छेड़ी गई थी या शुरू हो गई है और अभी तक है कि जी उन्होंने ये क्यों बयान दिया कि इमरान खान जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन कोई और होगा। उसके ऊपर मेरा एक बयान रद्द-ए-अमल आया जिसके ऊपर बड़ी ले-दे हुई। मुझे लोगों ने कई कहा कि जी आपने बड़ी जल्दबाज़ी की है। उसके मुतालिक मैं बड़ी तफ़सील से आपको बताना चाहता हूँ ये मैंने क्यों कहा। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि वैसे तो सामने कुछ और बनते हैं और पीछे से कुछ और हैं, और उन्होंने मेरे और आदिल के खिलाफ एक मुहिम का आगाज़ कर दिया है कि जी हम जो है ना फ़ौज के खिलाफ बड़ी बातें करते हैं और फलाना फलाना, उनको उनके मुतालिक भी मैं बात करूँ। तीसरी बात ये है कि आया हम लोग जो हैं, ये जो हम सारी बातें करते हैं, मैं और आदिल, हम इन बातों से, इन बातें, हम जो बातें कर रहे हैं उनको हम ख़त्म कर देंगे। हम डर गए हैं ये क्या? अच्छा, तो सबसे पहले शेर अफ़ज़ल मरवत वाली कंट्रोवर्सी। सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह अंग्रेज़ी का एक मिसाल है, डिड आई जंप द गन? मैंने कुछ जल्दबाज़ी की अपना रिस्पॉन्स देने के लिए? नहीं, मैंने नहीं की। मैं असर अफ़ज़ल मरवत के जो एक्शंस हैं पिछले 2-3 महीने से बड़ी क्लोज़ली फ़ॉलो कर रहा हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च की है, मैंने बहुत लोगों से बातें की हैं पीटीआई के अंदर, पीटीआई के बाहर, लॉयर कम्युनिटी में, लॉयर कम्युनिटी के बाहर, और मैं इस आदमी के मुतालिक एक कुछ अरसा पहले ही इस नतीजे पे पहुँचा था कि ये बहुत बड़े सवालिया निशान हैं शेर अफ़ज़ल मरवत के लिए। और मेरे पास बहुत क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन भी है जो कि मैं सोर्स डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं आगे चल के बातें करूँगा, आपको पता चल जाएगा कि उसमें ये मैं क्या, किस किस्म की इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात क्या है कि जी शेर अफ़ज़ल मरवत जो है, इन्होंने ये डिस्क्लोज़र जो किया, ये जो डिस्क्लोज़र है या कोई एरर ऑफ जजमेंट था या इन्होंने भी जल्दबाज़ी की अपने आप को दिखाने के लिए कि देखो जी मैं कितना इम्पोर्टेंट लीडर हूँ, मेरे पास बड़ी अहम खबर होती है, मैं ब्रेकिंग न्यूज़ लेना चाहूँ। बिकॉज़ आपको ये तो उनके शख्सियत से पता चल रहा हो कि उनको कितना मज़ा आता है जब उनके आगे-पीछे लोग खड़े हैं, उनके ईगो कितना बड़ा है, वो बहुत ही रेलिशेस पब्लिसिटी, ये तो सबको पता है। सेल्फ प्रमोशन बड़ी उनको नज़र आती है सामने उनके। तो या ये अपनी ज़ुबान पे इनके ऊपर कोई रोक-टोक नहीं, या ये इसके पीछे कोई और कोई बहुत ही एक जिस तरह मैं कहता हूँ कि कोई कॉन्स्पिरेसी थी या प्लान था, मेरा ख़्याल है इसमें बिट ऑफ बोथ है। कुछ जल्दबाज़ी भी है, कुछ ये अपनी ज़ुबान का डायरिया नहीं रोक सकते, लेकिन मेरे पीछे लगता है इसके पीछे एक प्लान भी है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ और आप अपने खुद ज़हन में इन सवालों को दोहराएँ और इसके ऊपर नतीजे पे पहुँचे कि ये क्या हुआ कि एकदम, जबकि पूरे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा तबाही और बर्बादी हो रही है पीटीआई के ऊपर, 30,000 से लोग इनके कैद में, ख़वातीन कैद में हैं, लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, 22-22, 20-20, 40-40 22 केजी, 40 पाउंड वज़न गिर रहे हैं लोगों के, तबाही और बर्बादी होगी। इस आदमी को क्यों इजाज़त दी गई कि एकदम ये कन्वेंशन शुरू हो जाए पीटीआई में? ठीक है? पहले तो ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा कि बाकी किसी को इजाज़त नहीं, इस आदमी को क्यों इजाज़त है? इस आदमी को क्यों नहीं उठाया गया? ये आदमी जेल में क्यों नहीं है? ये इतनी ज़्यादा बातें करता है, इतनी सख्त अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करता है एस्टेब्लिशमेंट को, जिसको आप कहते हैं, मैं तो फ़ौज कहता हूँ, आसिम मुनीर कहता हूँ। तो इसको क्यों नहीं उठाया गया? इसको चुप क्यों नहीं कराया गया? इसको क्यों इजाज़त दी कि भाई तुम जहाँ मर्ज़ी जाओ? छोटी-मोटी नूरा कुश्ती करते हैं कन्वेंशन को रोकने के लिए, लेकिन अगर रोकना चाहे किसी का बाप भी कन्वेंशन जो है ना नहीं कर सकता, अगर अगर रोकना चाहे, इसको उठा के पकड़ के अंदर कर दें। 2 लितर मारे, देखता हूँ कितनी कन्वेंशन करता है ये सरवत मरवत, ठीक है जी? फिर इसको पाकिस्तान क्यों बाहर जाने दिया? ये लंदन क्या करने गया था? ये कहते हैं जी मुझे इमरान खान ने भेजा था। बिल्कुल झूठ।
میں نے اس کی تصدیق کرا لی، عمران خان نے اس کو نہیں بھیجا، کوئی اس کو ٹاسک نہیں دیا، یہ جا کے وہاں ملا ہے، کھانے کھائے ہیں، ہار پہنے ہیں، کو 15,000 پاؤنڈ جمع کیے ہیں، ایسے لوگوں سے ملا ہے جو خفیہ طور پر پی ٹی آئی کو پیسے دے رہے تھے، سپورٹ کر رہے تھے، ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس نے ان کی خبریں آئی ایس آئی کو پہنچا دی ہیں یا اس کے پاس رکھی ہیں، لیکن یہ جا کے ملا، وہ بیچارے سامنے آ گئے، وہ سمجھے کہ یہ جینوئن ہے۔ میں نہیں سمجھتا، مجھے لگتا ہے کہ ایک وجہ اس کو بھیجنے کی یہ تھی کہ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرو جو کہ پی ٹی آئی کو پیسہ دے رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں، جن کا عام طور پر لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ یہ ہو گیا جناب۔ پھر میں آتا ہوں ان لوگوں پہ جو کہ قید میں ہیں یا روپوش ہیں یا چپ ہیں۔ مراد سعید ہو گیا، حماد اظہر ہو گیا، عمر چیمہ ہو گیا، شہریار افریدی چپ ہے، شندانہ گلزار چپ ہے۔ جتنے ان کے شعلہ بیان زبردست، جن کی بڑی کریڈیبلٹی ہے، وہ تو جیل میں ہیں، یا وہ روپوش ہیں یا وہ چپ ہو گئے۔ کیوں؟ ان کو کیوں نہیں باہر چھوڑتے؟ ان کو کیوں نہیں اجازت دیتے کہ وہ جا کے کنونشن کریں؟ کراچی میں کیوں نہیں اجازت دی جلسہ کرنے کی، کنونشن کرنے کی؟ لاہور میں کیوں نہیں دی؟ باقی شہروں میں کیوں نہیں دیتے اجازت کنونشن کرنے کی لوگوں کو؟ اس آدمی میں کیا خاص چیز ہے کہ اس کو اجازت دی ہے کنونشن وغیرہ کرنے کی؟ دیکھیں جی، میں تو ایک بہت خطرناک بات کرنے والا ہوں جو کہ مجھے پی ٹی آئی کے ایک بڑے سینئر لیڈر کا، اس نے کہا جی ان کی اسیسمنٹ ہے کہ یہ کے پی میں کنونشن کرانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ مراد سعید کو جو ہے نا، ایک جس طرح کہتی ہے نا بلی کے سامنے دودھ رکھ کے اس کو باہر نکالنا، وہ اس طرح کہ وہ کسی طریقے سے باہر آ جائے اور کسی کنونشن میں جا کے تقریر کر کے اور پھر غائب ہو جائے، لیکن جیسے ہی وہ باہر آئے تو اس کو یہ پکڑ لے۔ یہ مراد سعید کو سموک آؤٹ کرنے کا بھی ایک آبجیکٹو تھا۔ دوسرا آبجیکٹو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن میں ان خواتین کی بات کرنا چاہتا ہوں جو بڑی سمبل بن گئی ہیں ریزسٹنس کی، عاصم کے خلاف، فوج کے خلاف، بربریت کے خلاف، صنم جاوید، طیبہ راجہ، روبینہ جلیل، ختیجہ شاہ، یہ کیوں نہیں ہیں باہر؟ ان کو کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ یہ باہر آ کے، یہ تو باہر آئیں گے تو میں تو کہتا ہوں 50,000 بندہ تو وہیں کھڑا ہو جائے گا جیل کے باہر۔ ان کو مجھے یہ بتائیں، عمران خان کو یہ کورٹ میں کیوں نہیں آنے، اس کی جھلک بھی نہیں دکھانے دیتے؟ اور اس آدمی کو کھلی چھٹی ہے کنونشن کرنے کی، کھلی چھٹی ہے گالیاں دینے کی، کھلی چھٹی ہے برا بھلا کہنے کی۔ اور جناب یہ، اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پی ٹی ایم کے بہت زیادہ جو یوتھ ہے وہ ان کنونشن میں جا رہا ہے ان کی تعداد بڑھانے کے لیے۔ یہ کیوں جا رہا ہے؟ کون پی ٹی ایم کے یوتھ کو کس نے کہا ہے کہ تم پی ٹی آئی کے؟ مجھے ان پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے بتایا جو ہے، کہتے ہیں جی ہم دیکھ رہے ہیں وہاں اتنے لوگ ہیں جو پی ٹی ایم والے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں کہ جی تعداد بڑی زبردست لگے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے جی، میں اس کنکلوژن پہ پہنچا ہوں کہ اس کو ایک آلٹرنیٹ لیڈر کے طور پر بنایا جا رہا تھا اور اس کو کریڈیبلٹی دی جا رہی تھی کہ دیکھیں جی کتنا دلیر آدمی ہے، یہ باہر نکلتا ہے، اس نے کنونشن کیے۔ اور یہ اس کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے کہ جی آپ نے انٹر پارٹی الیکشن کرائے ہیں، وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ان کا تھا کہ جی عمران خان اور توشہ خانہ میں اور القادر میں یہ کہ شاید نااہل ہو جائے، اس کی وجہ سے اس کو انٹر پارٹی الیکشن میں چیئرمین وہ لڑ سکے الیکشن، تو ایک آلٹرنیٹ انٹرم چیئرمین بنائیں گے۔ اور چونکہ یہ آدمی اب اتنا مشہور ہو چکا ہے، اتنا کریڈیبل ہو چکا ہے، تو اس آدمی کو یہ بڑا سلیم ڈنک جس کو کہتے ہیں کہ جی یہ تو عمران کہے گا یار اس آدمی کو انٹرم چیئرمین بناؤ، اس نے تو پوری پارٹی کو جو ہے نا اس کے اندر ایک نیا ولولہ اور جوش ڈال دیا۔ عمران ان کا بھی باپ ہے، وہ سب چیزیں سمجھتا ہے، تک کل کا بچہ نہیں ہے۔ اس نے بھی گوہر علی خان کو بنا دیا، اس کا نام حالانکہ ان 2-3 جو لوگ تھے ان میں تھا، لیکن اس نے گوہر علی خان کو بنا دیا۔ میرا فائنل اوپینین کیا ہے اس کے اوپر؟ میرا فائنل اوپینین یہ ہے جی کہ عمران نے جو 2 بڑی تبدیلیاں کی ہیں نا، ایک تبدیلی اس نے یہ کی کہ کوئی بھی پارٹی جوائن نہیں کرے گا جب تک وہ خود ذاتی طور پر اپروول نہیں دے گا۔ دوسری چیز یہ کی ہے کہ کوئی بھی بیانیہ پی ٹی آئی کی طرف سے آئے گا وہ اس کی کور کمیٹی اپروو کرے گی، اپروو کر کے سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری رؤف حسن کو دے گی اور رؤف حسن کرے گا، کوئی اور نہیں بولے۔ یہ دونوں فیصلے جو ہیں یہ مروت کو روکنے کے لیے ہیں۔ اب آپ اس کو مانیں نہ مانیں، آپ اس کو کسی اور طریقے سے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ میری اسیسمنٹ یہ ہے، یہ میرا تجزیہ ہے، یہ میں ساری چیزیں جو آپ کے سامنے پیش کی، میں اس کنکلوژن پہ پہنچا ہوں کہ شیر افضل مروت کے کریڈینشلز، اس کی حرکتیں
بہت کوشچنیبل ہیں۔ یہ سوالوں کے جو میں نے آپ سے سوال کیے، ان کا جواب آپ دیجیے گا۔ یاد رکھیں کہ کہ جب عمران کے ساتھ بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے بڑی بڑی اس کے ساتھ وفاداریاں کیں، 40 سال سے عمران کے ساتھ تھے، وہ کل خود چھوڑ کے چلے گئے۔ چلو کسی نے مجبوری میں چھوڑی، کوئی اندر سے پہلے سے ہی کام کر رہے تھے، اور یا بیچ میں ہی وہ ٹرن ہو گئے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید یہ پہلے ٹھیک ہو لیکن اور بعد میں ٹرن ہو گیا، یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ شروع سے مکبر تھا، شروع سے مول تھا، یا یہ بعد میں جا کے ہوا۔ لیکن میری نظر میں یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور کچھ لوگ جو شروع سے عمران کے ساتھ ہے یا بیچ میں آئے 2010 11 12 کے ساتھ، وہ آئے ہی تھے مول بن کے، عمران کو پتہ نہیں چلا، اپنے قریب لے آیا، بعد میں وہ نکلے، تو یہ دوسری بات ہے۔ اب جناب جو ایک دوسری بات میں نے کر دی تھی کہ جی عمران خان جو یہ ایک بات چلی ہوئی ہے نا کہ حیدر مہدی اور عادل راجہ کے خلاف ایک مہم سوشل میڈیا پہ چل گئی ہے کہ جی یہ جو ہے انہوں نے فوج کے خلاف یہ بڑی باتیں کرتے ہیں اور اس قسم کا انہوں نے۔ اب یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مجھے نا ہنسا اس لیے ہوں کہ میں نے ایسے یوٹیوبرز کو یہ باتیں کرتے دیکھا جنہوں نے سوائے اپنی زبان چرب زبانی سے، کل کے بچے ہیں سوکھڑے سیکھے سے، سلیم صافی جیسے سوکھے ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں، اب کھا کھا کے یوٹیوب سے پیسہ کما کے موٹے ہو گئے ہیں، اور جناب انہوں نے بھی جو ہے نا میرے خلاف اور عادل راجہ کے خلاف یہ ایک آغاز کر دی ہے مہم، اور اپنے آپ کو ظاہر وجہ سے بڑے سالوں سے یہ کرتے تھے کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، پرو ڈیموکریسی ہیں، لیکن یہ بھی چوہے جو ہیں اپنے بلوں سے باہر آ گئے۔ اچھا، یہ میں ایک خاص وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں، اور یہ میں آپ کے سامنے ایک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شروع کہاں سے ہوئی یہ چیز؟ یہ شروع ہوئی جی اپنا یہ ایک نیوز آئٹم ہے، یہ میں شیئر کر رہا ہوں۔ یہ نیوز آئٹم ہے جی عمران ڈائریکٹس پی ٹی آئی ٹو ڈسٹنس فرام دوز ملائننگ آرمی، اور بیان کس کا ہے؟ شیر افضل مروت کا۔ یہ ذرا بڑا غور طلب بات میں کر رہا ہوں۔ شیر افضل مروت کس کو بیان دیتا ہے؟ انصار عباسی کو۔ انصار عباسی کون ہے؟ آپ میں جانتے ہیں اس کو؟ انصار عباسی اگر کوئی انسانی مجسمہ ہے نا منافقت کا، اگر آپ قرآن مجید میں منافقت کی ڈیفینیشن پڑھ لینا تو یہ داڑھی والا منافق آپ کو نظر آئے گا۔ یہ مجسمہ ہے منافقت کا، اور انتہائی اینٹی ڈیموکریسی ہے، نواز کا ٹٹو ہے، پلو ہے، پیسہ کھاتا ہے اس سے، آئی ایس آئی کا ٹاؤٹ ہے، فوجیوں کے قریب ہے۔ اس کو انصار عباسی کو جا کے بیان کون دیتا ہے؟ شیر افضل مروت۔ اور بیان کیا دیتا ہے یہ میں نے ذرا ہائی لائٹ کیا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے پارٹی لیڈرشپ کو کہا ہے کہ جی تم ان تمام لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھو جو پاکستان فوج میں اور پارٹی کے درمیان ایک دراڑ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ یہ پورا آرٹیکل پڑھ لیں، بائی دا وے یہ اردو میں جنگ میں بھی چھپا تھا انگریزی، تو آپ کو عادل راجہ اور حیدر مہدی ہر لائن میں نظر آئے گا۔ جو نیا اپوائنٹ ہوا ہے شیر افضل مروت پی ٹی آئی کا چیئرمین، وہ کہتا ہے ہی واز ڈائریکٹڈ بائی خان، کہ مجھے خان نے حکم دیا کہ ایسے لوگوں سے، یا جو اگر پارٹی میں ہیں یا سوشل میڈیا میں ہیں جو فوج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان سے اپنے آپ، اور جو ان کے خلاف زہر پھیلا رہے ہیں یا ہیٹرڈ پھیلا رہے ہیں، ان سے اپنے آپ کو۔ پھر اس نے وہی پرانا راگ الاپا کہ جی ہم اپنے کہ خان نے کہا ہے کہ ہمارے جو شہداء ہیں ان کے جو ہمارے انہوں نے جو سیکریفائسز دیے ہیں پاکستان کے لیے بہت زبردست ہیں، بالکل ٹھیک ہیں۔ جو ہمارے شہید ہیں وہ ہمارا جھومر ہے، ہمارا پرائیڈ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر آ گیا آخر میں کہ the PTI said that those vloggers and so-called sympathizers of PTI، مطلب میرے جیسے لوگ جو فوج کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، ان کا کوئی تعلق پی ٹی آئی سے نہیں۔ پہلے تو یہ میں بتا دوں میرا کوئی تعلق پی ٹی آئی سے، میں نے ممبر بنا ہی کبھی نہیں، اور اسی لیے نہیں بنا کہ جس دن یہ بھی اپنی چال سے ذرا ہٹیں گے نا تو میں ان کی بھی دھوتی اتاروں گا، اگر انہوں نے کی، چاہے وہ عمران ہو چاہے کوئی اور بھی ہو، مجھے اس سے نہیں فکر، ہم پاکستان کے لیے جنگ کریں۔ اور انہوں نے کہا کہ جی اگر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا میں بھی ایسے لوگ ہیں نا،
وہ بھی اگر فوج کے خلاف بات کریں ان کو، تو میں صرف یہ اب بتاتا ہوں کہ پھر بتایا کہ جی یہ کتنا زبردست، یہ اب انصار عباسی لکھتا ہے کہ جی مروت نے بڑا زبردست کام کیا ہے، سگنیفیکنٹ پبلک گیدرنگز کر رہا ہے کے پی میں، مطلب اب اس کی وہ تعریفیں شروع کر دی ہیں اس نے، انصار عباسی۔ انصار عباسی نواز شریف اور آئی ایس آئی کا ٹاؤٹ ہے، یہ یاد رکھیں۔ اگر شیر افضل مروت نے جا کے انصار عباسی کو یہ نیوز دی ہے، جو اس نے ایک بہت بڑی سٹوری، کور سٹوری جس کو کہتے ہیں، مین ہیڈ لائن، مین پیج پہ جنگ کے اور جیو پہ رکھی ہے، اس پہ نیوز، اس پہ دا نیوز میں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مروت کو انصار عباسی ملا تھا یہ بات کرنے کے لیے، حیدر مہدی اور عادل راجہ کو کے خلاف یہ بات کرنے کی، یہ سوال ہے جو میں، اب یہ سوال، یہ خبر تو چھپ گئی، اب اس کو اٹھایا کس نے؟ ایک سوکھا سڑا جس کو کہتے ہیں مخدوم شہاب الدین، جس کو 2 روٹی سوکھی شاید ایک زمانے میں نہ ملتی ہوں، اب یوٹیوب سے میرا خیال ہے کروڑوں اربوں کماتا ہوگا، اس نے اٹھایا اور اس نے میرے اور عادل کے خلاف یہ بات کی۔ میں کبھی بھی اس کو کریڈیبل نہیں سمجھتا تھا، اس کی 12-14 منٹ کی ہویا کرتی، شروع میں سنتا تھا کبھی کبھی، اب میں بالکل نہیں سنتا۔ یہ نیوز آئٹم مجھے کسی نے بھیجا کہ دیکھیں جی اس نے آپ کے متعلق کیا، تو میں نے دیکھا، اس کی 70% جو ہوتی ہے وہ تو کہیں سے وہ جو کورٹ کی رپورٹ ہوتی ہے وہ پوری پڑھتا ہے، پھر بیچ میں 2-4 باتیں کر کے، اور لوگ جو ہے اس کی چرب زبانی سے وہ آ جاتے ہیں۔ مجھے مخدوم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ لوگ سب ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں نے ایک دم اسی قسم کی، جو انصار عباسی نے شیر افضل مروت کا گٹھ جوڑ، یہ اب آپ دیکھیں، شیر افضل مروت، انصار عباسی، مخدوم شہاب الدین اور 3-4 اس قسم کے ٹٹو پچنجے، انہوں نے آ کے میرے اور عادل راجہ کے خلاف۔ پھر جناب یہ ایک وزارت داخلہ کا بیان آ گیا کہ جی ایک منسٹری آف انٹیریئر میں، داخلہ وزارت داخلہ میں، ایک جوائنٹ سیکرٹری، ایک سیکشن آفیسر، ایک اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری، ایک سٹینو اور ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے، جو کہ مجھے اور عادل کو فالو کرتے ہیں اور دستاویز سب فراہم کرتے ہیں۔ اچھا، میں تو آپ کو کیٹیگوریکلی بتا دوں کہ ان میں سے میں نہ ان میں سے کسی کو جانتا ہوں، نہ میرے پاس کسی نے ان میں سے کسی نے کوئی دستاویز دے دیا، عادل کو دیو مجھے نہیں پتا، عادل سے میں جمعے کو پوچھوں گا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں یہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں جو انہوں نے کنوکٹ کیا ہے نا، اس کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں ان کی مرضی ہے، ان کی منشا ہے، 80-90% پاکستان جو ہے، جو عمران کو سپورٹ کرتا ہے، وہ ہمارے جیسے لوگوں کو بالکل مانتا ہے۔ شاید ان میں سے کچھ لوگ ہماری باتوں کو سخت سمجھتے ہوں اور اس طرح نہیں کرتے، لیکن یہ جو گورنمنٹ میں اس طرح کے لوگ ہیں جو ہماری سپورٹ میں، یہ ان کو ویڈ آؤٹ کر رہے ہیں اور بہانہ یہ بنا رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں دے رہے ہیں، بالکل بکواس ہے، بالکل جھوٹ ہے، بالکل یہ ایبسلوٹلی ناٹ اگر میں کہوں تو یہ جو ہے کہ جی ہم فوج کو ملائن کر رہے ہیں۔ میں پھر آپ کو اس کے اوپر بات کر کے اس پروگرام کو کوشش کرتا ہوں ختم کرنے۔ دیکھیں جی میرا ویو فوج کے متعلق بڑا کلیئر، میرا ویو فوج کا یہ ہے کہ جتنی ہماری فوج کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں وہ صرف اور صرف ہمارے آرمی چیف کے فرد واحد کے فیصلوں کی، غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ 65 کی جنگ، 1971 کی جنگ، افغان جہاد، افغانستان، وار آن ٹیرر، کارگل، اور جتنا اس کے بعد جو ہمارے پر تباہی و بربادی آئی ہے، یہ ہمارے آرمی چیفز کے فرد واحد کے فیصلے تھے۔ یہ بیچارے جو شہید ہوئے ہیں، میرا بھی، میں فوجی فیملی سے ہوں یار، یہ مجھے کیا پتا ہے، میرا باپ بڑا زبردست آدمی تھا، میرا خاندان فوج میں ہے اور تھا۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی شہید کون ہے، ہمیں پتہ ہے شہید کون ہے، ہمیں پتہ ہے کہ شہید جب جاتا ہے اس ماں کا، اس بیوی کا، اس بیٹی کا، اس بہن کا، اس باپ کا، اس بھائی کا، ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ہم گزر چکے ہیں اس سے، ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، تو ہمیں یہ کوئی نہ بتائے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ بیچارے شہید جو ہوئے ہیں، یہ کسی کو بڑے عزم کے لیے نہیں، یہ ہمارے آرمی چیف کی غلط فیصلوں کی وجہ سے ہر جگہ پنگا ہم نے لیا۔ پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، شہیدوں کے اوپر میں کوئی آنچ نہیں آنے دیتا، انہوں نے اپنی شہادت دی اور انہوں نے بڑی جاں فشانی سے دی۔ دوسرا میرا ویو یہ کہ جو پاکستان آرمی کا جو چیف ہے، وہ اور فوج کی سیاست میں مداخلت پاکستان کی تباہی کی جڑ ہے۔ انہوں نے آ کے ہمارے تمام ادارے کمزور کیے،
انہوں نے ہمارے اوپر بہت ہی غلیظ ترین گھٹیا کمینے کرپٹ کرمنل پولیٹیشنز کو لا کے مسلط کیا. انہوں نے کرپٹ کاروباریوں کے ساتھ مل کے اس ملک پر قبضہ کیا, ایلیٹ کیپچر جس کو کہتے ہیں, اور خود اپنے آپ کو طاقتور بنا دیا اور تباہ کن بزنسز کی $26 بلین سالانہ کماتے ہیں. انہوں نے اپنی قسم توڑی کہ ہم اس ملک کا دفاع کریں گے, اس کے لوگوں کا دفاع کریں گے, ہم اس کے قانون کا دفاع کریں گے, ہم اس کے آئین کا دفاع کریں گے, ہم کبھی بھی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے, اور ہم قانونی احکامات مانیں گے. ان سب کی انہوں نے خلاف ورزی کی. پہلی دفعہ پاکستان میں باجوہ کے دور میں اور عاصم کے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری عورتیں, خواتین, ہماری بیویاں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, ان کو اٹھایا گیا, ان کو مارا گیا, ان کو ٹارچر کیا گیا, ان کو فزیکلی ابیوز کیا گیا, ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں کی گئی, صرف اس لیے کہ ان کے جو مرد افراد ہیں ان کو قابو کرنے کے لیے. یہ ٹیکٹکس اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کے خلاف کی تھی, یہی ٹیکٹکس مودی کی ہندوستانی فوج نے کشمیر میں کی تھی, یہی ٹیکٹکس پاکستان کی افواج نے اپنی عورتوں, ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کے ساتھ کی. پہلی دفعہ پاکستان کے 2 آرمی چیف ہیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے, ایک غیر ملک کے ساتھ مل کر ایک حکومت کو گرا کے اور ایک لیڈر کو ابھی تک قید رکھنے میں. یہ غداری ہے پاکستان کے ساتھ. یہ وہ آرمی چیف ہیں. مجھے یہ بتائیے کس آدمی کو نہیں پتا کہ عاصم منیر جو ہے اس کی جو تقرری ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. یہ ریٹائر ہو چکا تھا, اس کو بنانا غیر قانونی, غیر آئینی کبھی کوئی نہیں اٹھائے گا, لیکن یہ اور ایک زمانے میں اٹھے گا انشاءاللہ. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس طاقت کہاں سے آتی ہے کہ یہ ساری حرکتیں کر سکیں. ان کو آتی ہے 7-7.5 لاکھ فوجیوں کی بندوقوں کے ساتھ اور 30-35 ہزار ISI کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ. تو پھر میں پوچھتا ہوں, میں آپ سب سے پوچھتا ہوں, اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, کون سا پاگل وہ ہوگا شہری جس کو اپنی فوج سے محبت لاؤ, جس کو اپنی انٹیلیجنس ایجنسی سے محبت لاؤ, اگر وہ اپنا کام کر رہے ہو. کیا کام ہے کہ جی ملک کا دفاع کریں, آئین کا دفاع کریں, لوگوں کا دفاع کریں. ہم کیوں نہیں ایسی فوج سے محبت کریں گے؟ بالکل کریں گے, جس طرح امریکہ اپنی فوج سے کرتا ہے, جس طرح باقی ملک اپنی فوج سے کرتے ہیں. بٹ لیکن ہم اس فوج سے محبت نہیں کر سکتے, اس کے آرمی چیف سے نہیں کر سکتے, اس کے جرنیلوں سے نہیں کر سکتے, جن کی طاقت کو استعمال کر کے, اس فوج کی طاقت کو استعمال کر کے یہ آرمی چیف لوگوں کو تھریٹن کرتا ہے, بلیک میل کرتا ہے, اغوا کرتا ہے, غیر قانونی طور پر قید کرتا ہے, ٹارچر کرتا ہے, مارتا ہے, پیٹتا ہے, زیادتیاں کرتا ہے اور قتل کرتا ہے. آپ کیسے, مجھے بتائیں, کون سا پاکستانی ہے جس کو نہیں پتا پچھلے 20 مہینے 21 مہینے میں پاکستان کے اوپر بربریت کیا ہوئی اور کس کے کہنے پہ ہوئی ہے؟ وہ کس نے حکم دیے؟ باجوہ اور عاصم. کیوں حکم وہ دے سکتے ہیں؟ اس لیے ان کے پاس طاقت ہے فوج کی. میں تو بات کرتا ہوں فوج کی اصلاح کی, کہ ہمیں ایک ایسی فوج چاہیے کہ ایسے گھٹیا کمینے ذلیل غدار فوج کی کمان نہ سنبھالیں کہ اس کی طاقت کو وہ استعمال کرتے. یہ جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی, ان کا کیا جرم ہے؟ ان کا صرف ایک جرم ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم اپنی سیاسی وابستگی ہمیں بتانے دو, ہم کس لیڈر کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم کس سیاسی پارٹی کو سپورٹ, ہم چاہتے ہیں فیئر اینڈ فری الیکشن. یہ جو ادارہ کہتے ہیں ادارہ کوئی نہیں ہوتا جی, لوگ ہوتے ہیں, لوگ مل کے, اور ان کے اوپر ایک لیڈر ہوتا ہے, وہ اس کو حکم دیتا ہے, ادارہ اس کو فالو کرتا ہے. تو جب وہ لیڈر چور اچکا بدماش غدار ہو جائے اور وہ حکم دے, تو پھر لوگ اس کے جب حکم کی تعلیم کرتے تو پھر سارے آپ ادارے کو کہتے ہیں نا کہ جی سارے لوگ گندے. تو اس میں دشمنی کیا, اس میں خوف میں کیا پھیلا رہا ہوں, اس میں زہر کیا پھیلا رہا ہوں؟ میں تو آپ کے سامنے وہ بات کر رہا ہوں جو کہ بات مجھے نہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کرنی چاہیے, اس لیے کہ چونکہ ہم چپ رہے ہیں 76 سال سے, یہ بات نہیں کرتے رہے,
تو یہ جن بن کے دیو بن کے اس نے پاکستان کو تباہ کر دیے. ہم نے اس کو اپنے آپ سے بچانا ہے کہ یہ خود بھی نہ تباہ ہو اور پاکستان کو بھی اس سے بچانا ہے کہ اس کی اصلاح کرے. یہ میں کہتا ہوں کبھی بھی ایسی فوج سے محبت نہیں ہو سکتی جو اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لٹوائے. کبھی بھی ایسی فوج سے محبت نہیں ہو سکتی جو اپنے ہی ملک پر اپنے ہی بندوقیں اپنے ہی لوگوں کے پر فائر کرے. کبھی بھی نہیں ہو سکتی, ہو ہی نہیں سکتی. نیور نیور نیور. آخر میں جی میں یہ ختم کروں گا یا عادل راضی چپ کر جائے گا؟ میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. عادل کا مجھے پتہ ہے جتنا میں اس کو جانتا ہوں وہ نہیں کرے گا. میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں, ڈول سٹیزن ہوں, لیکن محب وطن کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ میرے دل میں غریب کا غم ہے, دکھ ہے. اس ملک کے اندر جو سب سے زیادہ پستا ہے وہ غریب ہے. یہ امیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا, چاہے فوج آئے, چاہے زرداری آئے, چاہے فلانا آئے, وہ انہوں نے اپنا جو ہے نا فٹ کیا ہوا ہے گلو اور وہ اپنا کام چلاتے. میرا کوئی اور موٹیو ہے, کوئی سیاسی عزائم ہے, کوئی کاروباری عزائم ہے, کوئی ذاتی عزائم ہے, کچھ نہیں. لوگ جو مجھے جانتے ہوں پتہ ہے, ان کو پتہ ہے کہ سوائے ایک دل میں اس کے لیے پاکستان کی آگ جو ہے وہ جلتی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی کوئی میں پیسے کے لیے نہیں کر رہا. مجھے تو ایک انڈین چینل ہے ان کا جو بہت بڑا سٹیٹ چینل ہے, انہوں نے مجھے آفر کی کہ جی آپ آئیں ہمارے ساتھ انٹرویو کریں, ہم آپ کو $3,000 فی سوال دیں گے. ہم اندازہ کریں $3,000 فی سوال. ایک پروگرام میں 3 سوال $9,000. ہفتے میں ایک پروگرام, مہینے میں 36,000 $. اب اندازہ کریں یہ کہ یہ کون سے کل کے ٹٹپنجیے جو ہے مجھے کہتے ہیں جی فلانا. خیر چھوڑے, میں ویسے اس دن کا انتظار کر, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ باجوہ, عاصم, نواز, شہباز, فضلو, مزلو, زرداری, مرداری, مریم صفدر, بلاول, ندیم انجم, فیصل نصیر, سکندر سلطان راجہ, محسن نقوی, ککڑا کاکڑ, یہ آئی جی پنجاب جو ہے اسلام آباد, اور ان کے ساتھ جو باقی یہ فہیم رضا مرا. میں چاہتا ہوں کہ اللہ میں وہ دن دکھائے جب یہ قانون کے کٹہرے میں کھڑے ہوں اور ان کو سزائیں دی جائیں, اور اللہ کرے جو سزائے موت کا حقدار ہے اس کو سزائے موت دی جائے, اور یہ ہمارے سامنے سولی پہ لٹکیں کہ پاکستانیوں کو پتہ چلے, فوجیوں کو پتہ چلے, کہ آپ کے جرنیل اور بیوروکریٹس کو پتہ چلے, اور پولیس والوں کو پتہ چلے, اور جوڈیشری کو پتہ چلے کہ جب آپ عامر فاروق کو لٹکتے دیکھیں, ہمایوں سکندر کو دیکھیں, یا جو بھی اور ہیں لٹکتے دیکھیں, پتہ نہیں فائز عیسیٰ کو بھی لٹکایا جائے کہ نہیں, اللہ کرے اس کو بھی لٹکایا جائے اگر وہ نہیں سیدھا ہوتا, کہ یہ پاکستان سے غداری کی سزا یہ ہے. میں خوفزدہ ہوں؟ ایبسلوٹلی ناٹ. اسیسنیشن اٹیمپٹس شاید کریں, ہندوستان نے 2 کیے, ایک ان کا کامیاب ہو گیا کینیڈا میں, ایک امریکہ میں پکڑا گیا. شہزاد اکبر پہ انہوں نے ایسڈ پھینکا ہے. جو کر لیں, اللہ کی ذات ہے اور ہمارا ایمان ہے, اور ہم اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک جان ہے, جب تک ہمت ہے, جب تک توکل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے جہاد جاری رہے گا. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کے حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے, جو بیچارے قید پہ ہیں, ٹارچر میں, خواتین خاص طور پہ عمران خان. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے اور ایک پھلتا پھولتا پاکستان ہم دیکھ سکیں. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم, خدا حافظ.